अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये बता रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे, लो ये सर तुम्हारे सामने है, जिस सर को तन से जुदा करने के लिए तुम आए थे, ये सर तुम्हारे सामने है, लो सर को तन से जुदा कर दो। तो उस जालिम ने क्या किया था, तलवार निकाला और हजरत अब्दुल्ला के कदम के नीचे रख दिया, और रखने के बाद अपने दोनों हाथों को बांधता है, और बांधने के बाद कहता है कि ए अब्दुल्ला, हम आए थे आपके सर को तन से जुदा करने के लिए, लेकिन आपके इखलाक को देखने के बाद ऐसा मालूम हुआ, ऐसा पता चलता है कि आपके इखलाक के सामने हमारे कोई मर्तबे नहीं है। जब आपके ये शान है तो आपके ये शान है, तो आपके नूर के टुकड़े से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होंगे उनके क्या ही आली शान होंगे, वो कितने मर्तबे वाले होंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का शान ये है, उनकी माँ की शान अक़दस को मैंने बयान किया, और उनके बाप के शान और अज़मत, उनके मर्तबे ये है। लेकिन ऐ मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम उस महफिल पाक में बैठे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुक़द्दस में आज हम बैठे हैं। कितने बड़े खुश नसीब हैं हम कि रब तबारक व तआला ने हमें पैदा किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। देखिए मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे मोहब्बतों के अंदाज क्या है, हमारे मोहब्बत के तरीक़े क्या है। हर एक इंसान ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से उल्फत रखते हैं। सबों का यही दावा है। जब ये रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना आया, सबके चेहरे चमकने लगे, हम झंडों को लहराते हैं और नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, हमारी मोहब्बत को एक तरफ रखें और एक यहूदी के बच्चे की मोहब्बत को एक तरफ रखें। एक यहूदी का बच्चा जो तकरीबन 7 या 8 साल का था, वो बच्चा अपने चचा के घर रहता और बाप उसका दुनिया से जा चुका, और उसके चचा घर वो और उसकी माँ रहती, और उसके चचा के घर ये रह करके अपने चचा के बकरियों को चराया करता था। और जब वो बकरियों को चराता और चराने के बाद घर वापस आता, और जब वापस आता तो उनके चचा उन्हें मोहब्बत से खिला दिया करते थे, पिला दिया करते थे। लेकिन मेरे अजीज, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का अपने चचा के बकरियों को लेकर के मैदान में पहुंचता है और बकरियों को चराने लगा है। चराते चराते होता क्या है कि उन्हीं में से एक बकरी है जो बकरी के झुंड को छोड़ करके दौड़ती हुई वो बकरी मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ लगा दी है। अब ये बच्चा क्या किया, उन तमाम बकरियों को छोड़ करके उसी बकरी की तरफ ये भी रवाना हो गया। पीछे पीछे उसी बकरी के जानिब चलने लगा, दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते ये बच्चा उसी बकरी के पीछे दौड़ते दौड़ते उसी बकरी के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन इतने में क्या होता है कि वो बकरी दौड़ते दौड़ते मस्जिद नबवी के गेट के तरफ पहुंचा। उस गेट के मस्जिद नबवी के गेट के करीब पहुंच कर वो बकरी जाकर के वहां रुक जाती है। जो ही वो बकरी रुकी, ये बच्चा वहां जाकर के रुक जाता है मस्जिद नबवी के गेट के सामने। आका नेमत सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जब ये बच्चा उस बकरी के करीब पहुंचा है, बकरी वहां रुक जाती है।
جب قریب پہنچا ایک نظر بکری کی طرف کیا ہے اور دوسری نظر جب ایک نظر بکری کی طرف کیا اور ایک نظر جب اس کی نظر جب اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے، مسجد نبوی کے گیٹ میں، مسجد نبوی کے گیٹ میں اتنے حسین و جمیل ہے، ایک شخص بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ بچہ کیا کرتا ہے، بکری کی طرف دیکھنے کے بجائے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشاہدہ کرتا ہے۔ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں، دیکھتا ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتا ہے، نگاہ ہٹانے کا نام نہیں لیتا ہے، نگاہ ہٹاتا نہیں ہے، دیکھتے ہی رہ رہا ہے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، آقا نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں اے بچہ، تم تو بکری کے تلاش میں آئے تھے، تم تو بکری کے جستجو میں آئے تھے، تم اس بکری کو پا چکے ہو، تم اس بکری کو پا چکے ہو، اب تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ تم اس بکری کو پا چکے ہو، اب اس بکری کو لو اور اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اب وہ بچہ کہنے لگا، اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں بکری کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تو ضرور تھا، میں اسی بکری کے پیچھے آیا تو ضرور تھا، لیکن جب یہ نگاہ آپ کی چہرے پہ پڑی ہے، جب یہ نگاہ آپ کی چہرے کے طرف پڑی ہے تو آپ جی نہیں چاہتا ہے، نگاہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کے چہرے کی طرف سے یہ نگاہ ہٹ جائے، اب ہٹنے کے نام نہیں لیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں، آپ ذرا اپنا نام تو بتا دیں۔ میرے قسم خدا کی مسلمانوں، اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ اپنا نام تو بتا دیں۔ آقا نعمت فرماتے ہیں کہ تم میرا نام جاننا چاہتے ہو تو اے بچہ سن لو، میرا نام کوئی یاد نہیں ہے، وہ تو میں ہی ہوں جو محمد الرسول اللہ میرا نام ہے، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اب یہ بچہ سمجھ جاتا ہے، یہ بچہ سمجھ جاتا ہے، یہ تو انہی کے بارے میں گھر میں مشورے ہو رہے ہیں، یہ تو انہی کے قتل کے منصوبے گھر میں بنائے جا رہے ہیں۔ قسم خدا کے مسلمانوں، یہ بکری کو لیتا ہے اور لینے کے بعد گھر بکریوں کے پاس پہنچتا ہے، ان تمام بکریوں کو لینے کے بعد اپنے چچا کے گھر پہنچا ہے۔ ایک دن رہا، دوسرے دن بھی صبح بکریوں کو لے کر کے آتا ہے، میدان میں پہنچا ہے اور میدان میں پہنچنے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد وہ اپنے نبی کے گیت گانا شروع کر دیتا ہے، نبی کے چہرے کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں اس کے چچا جان ہیں، وہ اپنے دل میں سوچتا ہے آخر کیا بات ہے، میرا بھتیجا بکری کو وقت پہ لے کے آ جایا کرتا تھا، لیکن آج آتا کیوں نہیں، آج آخر کیا بات ہے کہ میرا بھتیجا بکری کو لے کر کے گیا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے۔ یہ چچا اسی بھتیجے کے جانب اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکلتے جب اسی جنگل میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پتہ نہیں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہے۔ یہ چچا اسی بھتیجے کے قریب پہنچا اور قریب پہنچنے کے بعد اپنی کانوں کو لگاتا ہے تو سنتا کیا ہے، یہ تو انہی کا نام لے رہا ہے، یہ تو انہی کے تذکرے کر رہا ہے جن کے منصوبے ہم بناتے ہیں، جن کے قتل کے منصوبے ہم اپنے گھر میں بنایا کرتے ہیں، یہ تو انہی کی تعریف کرتا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اب یہ چچا اس بھتیجے کے کان کو پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا ہے چلو تم بکریوں کو لے کر کے گھر پہنچو، پھر گھر پہنچنے کے بعد تمہارا حساب ہوگا، گھر پہنچنے کے بعد تمہارا حساب ہوگا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اب یہ بھتیجا اپنے دل میں سہمے ڈرتے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچنے کے بعد چچا کے سامنے اپنے بھتیجے کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے بھتیجے سنو، اے میرے بھتیجا سن لو، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولیے کیا بات ہے؟ کہا میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کی دولتوں میں حصہ لینا
ہے، تمہیں اپنے گھر کی دولتوں میں حصہ لینا ہے، یا تم جن کے تذکرے اپنے زبان سے کر رہے تھے کیا ان کی محبت میں اپنے دل کو بسا لینا ہے؟ اس وقت کہاں تھا؟ اس بچے نے کہا تھا کیا تم مجھے دولت میں حصے نہ دو گے اگر میں ان سے محبت کروں؟ کیا تم مجھے دولت میں حصے نہ دو گے کہ میں ان سے الفت رکھوں؟ کہنے لگے نہیں، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تمہیں دولت میں حصے نہ دیے جائیں گے۔ اس وقت اس بچے نے کہا تھا اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھے دولت سے حصے نہ دو گے تو پھر سنو، مجھے دولت میں حصے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے ضرورت ہے تو نبی کی محبت ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے نے چنا ہے تو نبی کی محبت کو چن لیا، اور جب چنا اس کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے، جب تم نبی کی محبت کو چن چکے ہو تو اب تمہارے لیے اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ بچہ گھر کی تمام دولتوں کو اپنے چچا کے نام چھوڑ کر کے جب جانے لگتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ چچا نے کہا اے میرے بھتیجے، اگر تم یہاں سے جا ہی رہے ہو، تمہارے بدن میں جو لباس ہے وہ لباس بھی کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ وہ لباس بھی تو میرے ہی پیسے کا دیا ہوا ہے۔ اے میرے بھتیجے، وہ لباس جو تم اپنے بدن میں پہنے ہو اس لباس کو بھی نکال کے مجھے دے دو، اس لیے کہ یہ لباس بھی تمہارے حق کا نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ بچہ لباس کو نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد رونے لگتا ہے، اب رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار، میں نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا تو میرے ساتھ یہ برتاؤ ہوئے، میں نے نبی سے الفت کا دعویٰ کیا تو میرے ساتھ یہ برتاؤ ہوئے، اے میرے پروردگار عالم میری لاج رکھ لے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اب یہ بچہ اپنے چچا کے گھر کو چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کے بعد ایک راستے سے طے ہوتے ہوئے جانے لگتا ہے، ننگا ہے، بدن میں کپڑا نہیں ہے۔ اس وقت وہ اپنے دل میں سوچتا ہے اگر اسی ماحول میں اگر میں نبی کے پاس چلا جاؤں، جو بھی مجھے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیسا عاشق ہے، جو بھی مجھے دیکھیں گے وہ کہیں گے کیسا دیوانہ ہے، بدن میں لباس نہیں ہے، پھر بھی نبی کے طرف جا رہا ہے، میرے نبی پہ تہمت لگائیں گے لوگ، میرے نبی کی شان میں بے ادبیت کریں گے لوگ، میں نبی کی شان میں بے ادبی ہونے نہیں دوں گا، میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ لیکن میرے عزیزان محترم، یہ بچہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے یہ راستہ طے کرتے اس کی ماں جو اپنے چچا کے گھر تھی، اس کی ماں کیا کرتی ہے؟ کسی اور مرد کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی ہے، نکاح کے بعد وہ عورت وہ دوسرے شوہر کے پاس رہنے لگتی ہے۔ اب یہ بچہ اسی جانب سے گزرنے لگا، گزرتے اپنے دل میں خیال کیا کہ میری ماں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنی ہے، میں اپنے دل میں وہ بچہ اپنے دل میں خیال کیا ایسا کرتا ہوں میں اپنی ماں کے چوکھٹ پہ جا کر کے حاضری دے دیتا ہوں، جب چوکھٹ پہ حاضری دے دوں گا میری ماں باہر نکلے گی تو ہو نہ ہو میرے ساتھ کوئی مدد ہو جائے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اب یہ بچہ اپنی ماں کے چوکھٹ پہ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کھٹکھٹانے کے بعد دروازے کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روتا ہے، لیکن قسم خدا کے مسلمانوں وہ عورت ہے، پردے میں ہے، دروازہ کھولتی ہے، باہر نکلتی ہے، جب دائیں بائیں طرف دیکھتی ہے تو بائیں طرف دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ تو میرا لال ہے، یہ تو میرا لخت جگر ہے، اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لال تمہارے ساتھ یہ کیا برتاؤ ہوئے ہے، میرے لال یہاں سے تمہارے ساتھ کیسے ہو گئے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اس وقت ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں کہتی ہے میرے لال تم ننگے ہو، تمہارے بدن میں کوئی لباس نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اب یہ عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے تن سے اور ایک پھٹی ہوئی چادر تھی، ایک پھٹی ہوئی چادر گھر کے اندر سے لاتی ہے اور اسی چادر کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اسی چادر کو ایک چادر کے ایک حصے کو پہنا دیتی ہے، ایک چادر کے ایک حصے کو بدن میں رکھ دیتی ہے۔ جب رکھتی ہے اس کے بعد کہتی ہے میرے لال 5 منٹ کے لیے رک جاؤ، میں تمہارے لیے نئے لباس سلا دوں اور اسی نئے لباس کو پہن لینا۔ قسم خدا کے مسلمانوں، اس وقت اس بچے نے کہا تھا ماں یہ تو 5 منٹ کی بات ہے، یہ تو 5 منٹ کی بات ہے،
اگر میں 5 سیکنڈ کے لیے یہاں رک گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ روح تن سے جدا ہو جائے اور نبی سے ملاقات نہ کر سکو۔ اے میری والدہ، میں چاہتا ہوں کہ میں نبی سے ملاقات کر لوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، یہ بچہ اسی لباس کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے غرض سے نکلتا ہے، مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس پہنچتا ہے۔ آقا نعمت مسجد نبوی کے اندر ہے، ساتھ میں صدیق اکبر ہے، ساتھ میں عمر فاروق ہے، ساتھ میں عثمان غنی ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، حضرت عثمان غنی ہے۔ جب یہ بچہ مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس پہنچا تو یہ رونے لگا۔ جب رونے لگا تو یہ رونے کی آواز حضرت صدیق اکبر کے کانوں تک ٹکرائی۔ جب حضرت صدیق اکبر کے کانوں تک یہ آواز ٹکرائی ہے، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے آقا کہ آپ کچھ سن رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ایسا ہے، کوئی میرا چاہنے والا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے الفت رکھتا ہے، کوئی میرا چاہنے والا ہے جو باہر رو رہا ہے۔ اے صدیق، جاؤ تو صحیح، جا کر کے دیکھو تو آخر وہ کون ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میرا نبی تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آقا جانتے تھے وہ کون دیوانہ ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب مسجد نبوی کے گیٹ کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد دیکھتے کیا ہے؟ ایک بچہ ہے۔ آواز دیتے ہیں آقا ایک بچہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ تو میرا دیوانہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اس سے ملاقات کر لوں اور وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کر لے۔ اسے آنے دو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بچہ گیٹ کے سامنے پہنچا ہے، آقا کے نگاہ کے سامنے پہنچنا تھا، پیارے آقا اٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے ثانو اقدس کو زمین پہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے دیوانے، اب تمہیں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنا تڑپ رہا تھا اتنا میں بھی تڑپ رہا تھا۔ آؤ تم میرے سینے سے لپٹ جاؤ۔ وہ سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ تب وہ دیوانہ کہتا ہے آقا کیا یہ دیوانگی میری کام آنے والی ہے؟ آقا یہ دیوانگی میری کام آنے والی ہے؟ میرے عزیزان محترم، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میرے دیوانے، یہ تمہاری دیوانگی کام آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ تم سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ میرے عزیزان محترم، اب وہ یہودی کا بچہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بیوہ عورتوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیے جاتے تھے کہ وہ بیوہ عورت جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی تھی، جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو اس بیوہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملے کیے جاتے تھے، یا تو اس عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا یا تو پھر اس عورت کو ایک کالی کوٹری گھر میں بند کر دیے جاتے تھے، اور بند کرنے کے بعد اس کو تقریباً 6 مہینے تک وہاں رکھے جاتے تھے، بغیر آب و دانے سے رکھے جاتے تھے، بغیر کھانا پانی سے رکھے جاتے تھے۔ لیکن 6 مہینے کے بعد جب اس عورت کو نکالتے اور نکالنے کے بعد پھر بھی اگر وہ عورت زندہ ہوتی تو اس عورت کے ساتھ طرح طرح کی ظلم کرتے تھے، اس عورت کو بے پردے کیے جاتے تھے اور جگہ جگہ ان کو گھمائے جاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی کر کے آپ نے بتا دیا کہ اے لوگوں، یہ بیوہ عورتیں تمہارے ان کی منحوس نہیں ہے، یہ بھی عزت کے قابل ہے، تم ان کی بھی عزت کرو۔ وہ بچیاں تو جنہیں زندہ دربار کر دیے جاتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان بچیوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے لوگوں، یہ بچیاں
تمہارے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بچیاں تمہارے لیے رحمت ہے. انہیں تم زندہ دفن نہ کرو اس لیے کہ یہ بچیاں جب تمہارے گھر پیدا ہو جائے تو یہ بچیاں جب تک تمہارے گھر میں ہے تو یہ بچی تمہارے لیے رحمت ہے, تمہارے گھر والوں کی یہ رحمت ہے. جب یہ بچی پرائے گھر بن جاتی ہے, جب یہ بچی کسی شوہر کے گھر چلی جاتی ہے, جب یہ عورت ہو جاتی ہے تو یہ عورت کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے. لیکن یہی وہ بچی ہے عورت ہونے کے بعد جب یہ بچی ماں والی ہو جاتی ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہی وہ عورت ہے جب تمہارے گھر میں تھی تو رحمت تھی, یہی وہ عورت ہے شوہر کے گھر پہنچی تو رحمت ہوئی, جب یہی عورت ہے جب ماں والی ہو گئی تو ان کے قدموں کے نیچے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت. میرے عزیزان محترم یہی وہ عورتیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ بچیوں وہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیے جاتے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد ان بچیوں کو یہ زندگی کے وقار مل گئے. میرے عزیزان محترم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات میں رحمت بن کر کے تشریف لائے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہم پیدا ہوئے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں تو تیری بارگاہ میں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.